हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस सीरीज़ चल रही है। वैसे तो हमारी इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ चल रही है और साथ साथ जो फिज़िक्स और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो भी हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन कल कुछ बच्चों के ग्रुप में मैसेजेस आए थे कि सर प्लीज़ इंटरव्यू के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो हमने कुछ इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा किया है, तो वो आज आपके सामने शेयर करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को एंड तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है जिसमें काफ़ी जो बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं उनकी तादाद काफ़ी कम होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर रहा हूँ उनको आप गौर से पढ़ें और इसमें से ये पता लगाए कि आप में से कौन सी खूबियाँ और कौन सी खामियाँ हैं, ताकि जो गलती इन बच्चों ने की है वो आप अपनी इंटरव्यू में ख़ुद से निकाल सकें। तो मैं रिकमेंडेड स्टूडेंट्स की इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इंटरव्यू कैसे देना है, आपको जज कैसे किया जाता है और आपका कॉन्फिडेंट किस लेवल का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू पास करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और हर चीज़ खुद ही मैटर कर जाएगी। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी और इंटरव्यूअर पर आपका अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के दौरान आप कॉन्फिडेंट रहें। आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो इंटरव्यूअर के साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ड्रेसिंग इन अ सेंस कि आप थ्री पीस अगर पहन कर जा सकते तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास थ्री पीस नहीं होती, तो वो शलवार कमीज़ या कोई और भी ऐसी ड्रेस हो जिसमें वो कंफर्टेबल लगे और उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगी, तो वो पहन कर जा सकते हैं। ड्रेसिंग का इतना इशू नहीं होता, वो ड्रेसिंग को इतना नहीं करते। एसएसबी में ड्रेसिंग के थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन इनिशियल में ड्रेसिंग का कोई इश्यू नहीं होता। अब पिछली बार जो 150 लॉन्ग कोर्स हुआ था उसमें ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो शलवार कमीज़ और सिंपल से ड्रेस पहनकर जाते थे, और उनके साथ जो थ्री पीस वाले बच्चे होते थे वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो वजह क्या थी कि उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं था। आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें आपने फॉर्म में लिखी है आप वही बताइए। झूठ बोलने से परहेज़ करें, क्योंकि इंटरव्यू में आप कोई भी झूठ बोलेंगे तो आपको फ़ौरन पकड़ लिया जाएगा और वो एक बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है आपका इंटरव्यूअर पर। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें अगर आप इनका ख्याल रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी नॉन रिकमेंड नहीं कर पाएगा। तो चलो पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनिशियल इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। तो ये रिकमेंडेड बच्चे का एक्सपीरियंस है। सेंटर जो है वो है रावलपिंडी। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग अबाउट इंटरव्यू आई वांट से जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस इन एनी क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है। आपको कोई क्वेश्चन ना भी आता हो, आपने सिंपली कॉन्फिडेंट के साथ सॉरी सर बोल देना है। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपसे जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा जाए आपने उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे सवाल उर्दू लैंग्वेज में पूछा जाए तो आपने उर्दू लैंग्वेज में जवाब देना है, और अगर आपसे सवाल इंग्लिश लैंग्वेज में पूछा जाए तो आपने जवाब भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना है। तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों में आपको देखते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपका करेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 7 बजे मैं सेंटर गई थी और 5:20 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। अब आप देखें कि ये 7 बजे गई थी और 5:20 पे इसका इंटरव्यू हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इसने पूरा दिन इंतज़ार किया था। और जो बच्चे अच्छे से तैयार होते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि दिन के आखिर में बंदे का क्या हाल होता है गर्मी में बैठ बैठ के। तो सबसे पहले मैंने इजाज़त ली, सर में आई कम इन कहा तो उन्होंने यस बोला और सलाम करके सीट पर बैठ गई। ही सैड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। I did. Then in my introduction I mentioned my hobbies, which were traveling, cooking, singing. Soon after he ordered to sing a song. अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आपको हॉबीज़ में लिखते हैं ना, आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लिखते हैं कि क्रिकेट प्ले, तो आपको क्रिकेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं रीडिंग बुक्स, तो आपसे पूछते हैं कि आपने कौन सी किताबें पढ़ी हैं।
جب آپ کسی کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے، اس کا تھیم کیا ہے، سمری کر کے بتاؤ. تو اس ٹائپ کے کویشچن وہ آپ سے کافی پوچھتے ہیں. اب اس لڑکی نے جو بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے سنگنگ میری ہابی ہے، کوکنگ ہے، ٹریولنگ ہے. تو وہ سیدھا بولتا ہے کہ مجھے گانا سناؤ. تو چلو نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں. آئی سنگ اے سانگ ہی سیڈ سنگ نیشنل اینتھم. آئی سنگ نیشنل اینتھم ایز ویل دین ہی سیڈ یو کین لیو ناؤ. اب دیکھیے اس سے حال اس کا انٹروڈکشن پوچھا گیا اور اس نے جو ہابیز لکھی تھی ان کے بارے میں ان سے ایک گانا اس نے سنایا تھا اور ایک نیشنل اینتھم سنایا تھا. اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے سچ وغیرہ بولا ہے اور یہ کانفیڈنٹ بچی تھی، تو اس وجہ سے اس کو کہا کہ اوکے یو مے لیو ناؤ. سو انٹرویو واز امیزنگ اینڈ اٹ واز آف میکسیمم 2 منٹس. اللہ کرے آپ سب کامیاب ہو جائیں، میں اپنے مقصد آمین. اینڈ تھینکس ٹو ایڈمن بیکاز میرے ہر ٹیسٹ میں بہت ہیلپ ملی اس گروپ کی وجہ سے. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی سے کوئی جنرل نالج کا کویشچن نہیں پوچھا. کویشچنز وہ زیادہ تر ان بچوں سے پوچھتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اور یہ ایزیلی کنفیوز اور نروس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو اگر کوئی کویشچن نہیں آتا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، سمپلی آپ نے بول دینا ہے سوری سر. اس کا کوئی بھی غلط امپیکٹ نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ غلط آنسر دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا بیڈ امپریشن پڑتا ہے. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چیزیں آپ کو آتی ہے وہ آپ کانفیڈنٹلی ان کے سامنے رکھیں، ان کو کانفیڈنٹلی جواب دیں. اور تمام انٹرویو کے دوران آپ کا جو آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے وہ انٹرویور کے ساتھ ہونا چاہیے. انٹرویور ان سینس کہ آپ کے سامنے فار ایگزامپل تین آفیسرز بیٹھے ہیں، کیپٹن، کرنل اینڈ سائیکالوجسٹ. اب آپ سے جو کویشچن کر رہا ہے وہ کرنل ہے، تو آپ کا جو آئی کنٹیکٹ ہونا چاہیے وہ کرنل کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر آپ کبھی کیپٹن کی طرف کبھی سائیکالوجسٹ کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اندر کوئی کانفیڈنٹ نہیں ہے اور آپ گھبرا رہے ہیں. تو وہ اس بات کا کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو مزید ایسے الجھنوں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا انٹرویو خراب ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کانفیڈنٹ رہیں اور کوئی جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں. تو انیشیل انٹرویو ایکسپیرینس نمبر 2 ہے. السلام علیکم، یہ جی ڈی پی کا انٹرویو ہے. اسٹیٹس کلیئر، یہ بھی ریکمینڈیڈ اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ہے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. آئی ریچ ایٹ 6 AM فل دی فارم فار انٹرویو دین وی آر مووڈ بیچ وائز ٹورڈ briefing hall and they are waited for almost half an hour. Then in my turn I knock the door and say, may I come in sir? He said, yes. I enter and say salam, and then I sit. Then I introduce myself. After my introduction he started to ask questions about general knowledge like CPEC, China Pakistan Economic Corridor, name of the 3 cities of Balochistan, name of Air Marshal Chief. اچھا ایک بات آپ دھیان میں رکھیے گا کہ آپ جب انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس بیسک انفارمیشن ہونا ضروری ہے. جیسے کہ اگر آپ ایئر فورس کا انٹرویو دینے جا رہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایئر مارشل کون ہے، نشان حیدر کس کس نے لیے ہیں. اسی طرح آپ کو نیوی اور پاک آرمی کے بھی ایئر مارشل وغیرہ یہ جو بڑے بڑے افسرس ہیں جنہوں نے کارنامے کیے ان کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ یہ چیزیں آپ سے ضرور پوچھتے ہیں. اور ایک جو کویشچن ہوتا ہے جو تقریباً ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک ایئر فورس. اسی طرح آرمی میں پوچھا جاتا تھا. ابھی پی ایم اے لاسٹ پی ایم اے 150 لانگ کورس ہوا ہے تو ان میں سے تقریباً ہر بچے سے پوچھا گیا تھا کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھے کہ ایئر فورس کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بالکل سمپل سا جواب دینا ہے، میچور جواب دینا ہے جس وجہ سے آپ جوائن کر رہے ہوں. اگر آپ ادھر جھوٹ بول دیں گے تو وہ آگے انٹرویو میں ان کی ذہن میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا ہے. تو جب انٹرویو مڈ تک پہنچے گا یا اینڈ تک پہنچے گا تو وہ آپ سے اس سوال کے ارد گرد کچھ پوچھیں گے. پھر اگر آپ کا جواب مختلف ہوا تو آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اور وہ آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے پیچھے تو یہ بات کی تھی تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کیا آپ اپنا یہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک ایئر فورس یہ والا آنسر چینج کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ بچے کنفیوز ہو کر چینج کر دیتے ہیں جو کہ ان کا بہت ہی بیڈ امپریشن پڑ جاتا ہے. ایک بات میرا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس بھی سوال کا آپ نے جو بھی جواب دیا ہے آپ نے اس پر کانفیڈنٹ رہنا ہے اور ڈٹے رہنا ہے، ان کو چینج نہیں کرنا. خاص کر کے ایسے سوال جیسے کہ آپ سے فیملی کے بارے میں کچھ پوچھا جائے، ہابیز کے بارے میں کچھ پوچھا جائے، فادر کے بارے میں کچھ پوچھا جائے، اور یہ جیسے کہ میں نے ابھی بولا ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک ایئر فورس،
اس ٹائپ کے کویشچن پہ آپ نے جو بھی جواب دیا ہے اس پہ ڈٹے رہنا ہے. اگر آپ ادھر سے ادھر ہو گئے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور وہ آپ کے نان ریکمینڈڈ کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آنیسٹ رہے, سچ بولے. اگر آپ سچ بولیں گے تو خود بخود آپ کے اندر کانفیڈنٹ آ جائے گا اور آپ اپنے آنسر پر 100% شیور ہوں گے اور اسے چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. 4 + 4 / 2 = 6 بٹ آئی ٹولڈ 4 اینڈ مائی آنسر واز رانگ. تو اس کا جو آنسر آتا ہے وہ ہوتا ہے 6 اور اس نے 4 آنسر دیا ہے جو کہ رانگ تھا. He asked me again to show my answer, but I never lost my confidence on wrong answer. Name of country located on east of Afghanistan. In this question, I answer right but confused. اب پہلے کویشچن میں اس نے غلط جواب دیا تھا لیکن یہ اس پر کانفیڈنٹ رہی تھی, لیکن یہاں پر اس نے صحیح جواب دیا تھا لیکن کنفیوز ہو گئی تھی. الحمدللہ آئی پاس مائی انٹرویو ایٹ راولپنڈی سینٹر. تو یہ بھی راولپنڈی سینٹر کا انٹرویو تھا. اینڈ آئی سلیکٹڈ اسپیشل تھینکس ٹو ایڈمنٹ اینڈ فیلوز دیٹ دے ہیلپ می الاٹ. مائی انٹرویو واز ٹیکن بائی سائیکولوجسٹ اینڈ ہی جسٹ آسکڈ انٹروڈیوس یور سیلف اینڈ آئی ڈیڈ. دین ہی سیڈ اوکے تھینک یو, یو می گو ناؤ. تو یہ تھا ہمارے پاس دوسرا ایکسپیرینس. اب تک 2 ایکسپیرینس ہم نے دیکھ لیے ہیں, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کانفیڈنٹ کتنا میٹر کرتا ہے. جنرل نالج کے اب تک کافی کم سوال پوچھے گئے ہیں, تو چلو چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف. تو آج سٹارٹ کرتے ہیں. آج جو حال ہوا سینٹر میں وہ کسی کا نہ ہوا ہوگا. 7 بجے پہنچے تو سب سے پہلے ڈاکومنٹس دے کے دین فارم دیا جو سر نے شیئر کیا, وہ فارم فل کرنا تھا. اس میں تھا مارکس, ہابیز, گینز, کنٹیکٹ نمبر, یہ سب کچھ وہ فل کیا. تو اس فارم کے اوپر ہی آپ کا نمبر لکھا ہوتا ہے. جو نمبر ہوگا اسی باری پہ آپ کو بلایا جائے گا. 7 ٹائمنگ ہے تو 1 گھنٹہ پہلے آپ جائیں. اگر آپ کے انٹرویو کی ٹائمنگ 7 بجے ہے تو آپ نے اس سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے ہی ہال میں جانا ہوگا, کیونکہ وہ آپ لوگوں کو روم میں بٹھاتے ہیں اور یہ ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ آپ ٹائم پہ جائیں. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ڈیفنس فورسز میں ٹائم مینجمنٹ کا کتنا خیال ہوتا ہے. آج 6 بیچز تھے, میرے بیچ 4 تھا. صبح کا ویٹ کر کے کیونکہ جمعہ بھی تھا تو لنچ ٹائم, ٹی بریک اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے خالی 2 گھنٹے اس میں ہی لگائے اور ہم باہر جوس پیتے رہے اور ٹینشن سے برا حال تھا. فائنلی ٹرن آ گئے جب میری. تو آج 2 آفیسرز انٹرویو لے رہے تھے, ایک تھے سائیکالوجسٹ اور دوسرے تھے او سی. میرا سائیکالوجسٹ کے پاس تھا. اچھا میں نے نوک کیا, روم میں گئی, پرمیشن لی تو سر نے کہا آ جائے. سلام کیا, پھر سلپ دی انہیں تو کہتے ہیں آج آپ کے جیسے نام والی 6-7 لڑکیاں اور آ گئی ہیں. میں نے کہا یس سر. کہتے ہیں بیٹھ جائیں. میں ابھی بیٹھی بھی صحیح طرح نہیں تھی کہ انہوں نے کہا انٹروڈیوس یور سیلف. پھر قومی ترانہ سنایا. میں نے اچھی وائس میں کانفیڈنٹ ہو کر قومی ترانہ سنایا. اور اس نے جو کہ ہابیز میں لکھا تھا کہ لسننگ میوزک میرا ہابی ہے, تو اب لازمی بات ہے کہ اس نے میوزک کو لسننگ کا ہابی لکھا تھا کہ میں میوزک سنتی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے اسے 1-2 گانے تو سنوانے ہی تھے, لیکن یہ تو سنانے لگ گئے. اب اس نے ہابیز میں لسننگ میوزک لکھا تھا اور اس نے کہا کہ چلو آپ گانا سناؤ. میں نے فوراً گایا اور گانا شکر ہے ذرا طریقے والا تھا. پھر کہا بس بہت ہیں اور کہا آپ جا سکتی ہیں. تو اب دیکھ سکتے ہیں اس سے حالی انٹروڈکشن پوچھا گیا اور ایک گانا سنایا گیا. جیسے کہ پہلے انٹرویو میں لڑکی سے گانا سنایا گیا, انٹروڈکشن اور کچھ کویشچنس کیے تھے, تو وہ آپ کا کانفیڈنٹ دیکھتے ہیں موسٹلی. تو ہمارے بیچ میں 60 لڑکیاں تھیں یا صرف 50, صرف 10 شارٹ لسٹ ہوئی ہیں. 50 یا 60 لڑکیوں میں سے صرف 10 شارٹ لسٹ ہوئی ہیں. انٹرویو کے آدھے گھنٹے بعد ہی لسٹ آ جاتی ہے اور جن کا ایشو ہو انہیں ہی ریفر فارم دیتے ہیں شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو.
اب کچھ بچوں کو وہ ریفر فارم دیتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی ایشو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے دن سبمٹ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، لیکن جن کا کوئی ایشو نہیں ہوتا انہیں اسی دن شارٹ لسٹ کر دیتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کو، اور میرے خیال سے ان کو اسی دن ISSB فارم بھی مل جاتا ہے۔ سائیکیٹرسٹ سب سے ایسے کویشچنس کر رہے تھے، وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن ایئر فورس، آپ کو ہی ہم یہ ریکمینڈ کیوں کریں، انٹروڈکشن، بس وہ پرسنل سوال کچھ اور پوچھتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب سائیکالوجسٹ یہ کویشچن کیوں پوچھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں زیادہ تر بچے جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ آسانی سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ان کویشچنس میں آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، آپ کو بہت ہی سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی انٹرویو کا شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ ان کویشچنز میں آپ کا صحیح پرسنالٹی جج کی جاتی ہیں۔ باقی جنرل نالج وہ تو رٹی کی چیزیں ہے کہ جو آپ یاد کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسے کنسیپچول سوال ہے کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک ایئر، اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی، آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیویئر سب کچھ ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی سوچ کتنی ہے۔ اسی کے تو انہیں نے اس دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا۔ اب جن کا انٹرویو اسی کے ساتھ تھا ان کا بیچاروں کا برا حال ہو گیا، ان سے حال ہی انٹروڈکشن وغیرہ پوچھا گیا، لیکن اسی کے ساتھ جن کا انٹرویو تھا ان سے جنرل نالج، ایریاز، لیکس سب کچھ پوچھے گئے ہیں۔ میکسیمم ریلیٹڈ سوال جنرل نالج یا اکیڈمک، فیوریٹ سبجیکٹ، اس طرح کے سوال پوچھے گئے تھے۔ تو اسی نے بہت زیادہ یہ جنرل نالج انٹلیکچول سوال پوچھے گئے ہیں، لیکن جو سائیکالوجسٹ کے ساتھ جن کا انٹرویو تھا ان کے مزے ہو گئے، ان سے حالی پرسنل کویشچنس پوچھے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا انٹروڈکشن اور وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاک ایئر فورس یہ کویشچن پوچھا گیا تھا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انٹرویو کے دوران آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 ہے بی کانفیڈنٹ، نمبر 2 ہے آنیسٹ رہنا ہے، نمبر 3 ہے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے، نمبر 4 ہے آپ پراپر ہیئر کٹ میں جائے، پراپر نیلز کٹ میں جائے تاکہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی اچھی دیکھے، نمبر 5 ہے آپ نے ویل ڈریس ہو کر جانا ہے۔ ویل ڈریس ان سینس کہ آپ کے پاس اگر 3 پیس ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی چیز پہن سکتے ہیں۔ لڑکیاں جو بیسک چیزیں ہوتی ہے سمپل فارمل ڈریس میں جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 6 جو کہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کا کافی امپریشن اچھا پڑتا ہے، جس لینگویج میں آپ سے کویشچن کیا جائے آپ نے آنسر بھی اسی لینگویج میں کرنا ہے۔ تو یہ 5-6 باتیں ایسی ہے کہ اگر آپ انٹرویو میں ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی نان ریکمینڈ نہیں کر سکتا ہے۔ جب کوئی بچہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو لگتا ہے، وہ لوگ انیشیل انٹرویو کنڈکٹ ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو دیکھا جائے، کیونکہ مین چیزیں تو آتی ہے ISSB میں، یہ تو حالی فارمیلٹی ہوتی ہے کہ آپ کا اب اپلائی کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں، اب زیادہ ISSB میں جائیں گے تو اس وجہ سے انہوں نے انیشیل ٹیسٹ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ یہ بچوں کو شارٹ لسٹ کرے، اور ان میں سے جو قابل بچے ہیں، جو کانفیڈنٹ ہے اور اس لائق ہے کہ وہ ISSB میں جا سکے، حالی انہی بچوں کو ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ انٹرویو میں کانفیڈنٹ رہے۔ تو باقی کانفیڈنٹ رہے، اللہ پاک پہ یقین رکھے، جو لکھ رہے ہیں آپ فارم میں ہابیز یا گیمز تو سوچ کے لکھے، سارا کچھ وہی سے دیکھ کے جج کر رہے ہیں۔ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے فارم پر لکھی ہے آپ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر لکھیں، کیونکہ سارے کویشچن جو پرسنل ہوتے ہیں وہ آپ کے وہی سے پوچھے جاتے ہیں، اور اگر آپ نے فارم پر کچھ لکھا ہے اور آپ انہیں انٹرویو کے جواب میں کچھ اور دیر بتا رہے ہیں تو یہ کافی مسئلہ بن جاتا ہے اور ایک بیڈ امپریشن پڑ جاتا ہے آپ کا انٹرویور پہ۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فارم میں آپ زیادہ سے زیادہ سچ لے کے جھوٹ سے پرہیز کریں، اور ہابیز آپ وہی ہابیز لے کے جن کے بارے میں آپ کے پاس نالج ہو، جیسے کہ اگر آپ کرکٹ کا لکھتے ہیں اور آپ کے پاس کرکٹ کی کوئی نالج نہیں ہے تو یہ ایک بہت ہی بیڈ امپریشن پڑ جاتا ہے۔ آپ نے ایسی ہابیز کا لکھنا ہے جو کافی ایزی ہو اور جن کے بارے میں اگر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ آسانی لی اس کا آنسر دے سکتے ہیں۔ تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ جب بچے ہمارے ساتھ انیشیل ٹیسٹ کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ شام تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے، اپلوڈ کر دیں گے ویڈیو۔ انیشیل انٹرویو کی ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سے بچے میسیجز کر رہے تھے کہ انیشیل انٹرویو میں کیسے ہوتا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتا دیں، تو اس وجہ سے ہم نے ویڈیو کو شیئر کیا تاکہ آپ لوگ کی جو انٹرویو کے لحاظ سے کنفیوژنس ہے اور نروسنس ہے وہ سب دور ہو جائے، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بس آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے اور سچ بولنا ہے۔
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انٹرویو میں زیادہ سے زیادہ جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو مڈ میں یا آخر میں آپ کا جھوٹ پکڑا ہی جائے گا، کیونکہ سائیکالوجسٹ کے سامنے کوئی بھی زیادہ تر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو گائز امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ کی ہیلپ ہو سکے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ میری طرف سے آنے والے اس انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو گائز۔